अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सीनियर तरीन सियासतदान और कानूनदान एतजाज एहसन साहब को पंजाब पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए और उसके साथ साथ उनकी पीपल्स पार्टी में बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई। अब ये वही जमात है जो कि सियासत की प्रधान बनती थी और सियासत के हवाले से अपने आप को बहुत ही अजीम जमात समझती थी। अब हुआ क्या कि एतजाज एहसन साहब ने परसों यानी कि कल चूंकि 12 बज गए हैं तो एक दिन पहले एतजाज एहसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कच्चा छट्टा खोल के रख दिया, यानी कि उन्होंने कोई बात भी ढकी छुपी नहीं की और हर बात में उन्होंने कोशिश की कि मैं किसी भी तरीके से झूठ ना बोलूं। उन्होंने बाबा जी का भी जिक्र किया और बाबा जी के हवाले से जो जिक्र किया हम आपको वो दिखाएंगे भी। और वो बाबा जी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, वो जब सहाफी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं पता तो आप रहने दें, आप समझ भी नहीं सकेंगे। तो बात यह है कि अब ये वो सियासी जमात है जो कि भट्टो खानदान से चलती आ रही है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कहाँ गया वो भुट्टो जो कि जमहूरियत पसंद भुट्टो थे, जिनके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि उनकी लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। तो एक शख्स को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे सकते, वहां पे आप ट्रांसजेंडर बिल लेके आते हैं। मुल्क में पाकिस्तान में जहां पे इस्लामी कानून नाफिज है उसमें आप ऐसी चीजों की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करते हैं जिन चीजों की गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती। लेकिन आप ऐसे मामला जहां पे आपके इक्तदार को और आपको बाबा जी से खतरा हो, वहां पे आप जो है वो डंडी मार दें और सब जमहूरियतें भूल जाएं, ये कहाँ का कानून है। और ये मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह ताला आसमा जहांगीर साहिबा को गरीक रहमत करे, वो भी पाया दर्जे की ना सिर्फ सियासतदान थी बल्कि वो एक सीनियर कानूनदान भी थी। और पाकिस्तान में जो जमहूरियत के पसंद करने वाले लोग हैं, जो जमहूरियत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनमें उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और एतजाज एहसन चाहे पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहें या ना रहें, उनको उनकी मेरिट पे की गई गुफ्तगू पे भी हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, खैर वो तो मैं आपको, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको वीडियो एविडेंस भी दूंगा, तो वो आगे वीडियो मतलब जो है वो चलेगी, आप देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, सिर्फ एक झटकी सी बात बता रहा हूं आपको कि एतजाज एहसन साहब जो कि पीपल्स पार्टी के तब तक बुनियादी रुकनीत से मुअत्तल नहीं हुए थे, तब भी वो बिलावल भुट्टो जरदारी के गुन गा रहे थे। इसी ही वीडियो में आप देखेंगे। तो ये कहाँ की जमहूरियत है कि अगर किसी बाबा जी का कह दिया या नून लीग के मतलब किरदार को सामने अया कर दिया, तो ये अगर पार्टीज में आपस में इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी तो आप मुल्क पाकिस्तान के लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर कैसे ना हो मामलात खराब और फिर कैसे ना हो मामलात पे काबू अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। खैर आप वीडियो देखें, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। भी नीचे ज़मीन पे लगाएंगे, बैठे बैठे पाँव आदमी ज़मीन पे रखता है, वैसे भी नहीं कहे। ये कुर्सी से इन्होंने चिपके रहना और खान के लिए दुश्वारी होनी कोई इनको। ये कब तक है तो फिर मैं कहूँगा कि माजी के अलावा कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। ये भी मुमकिन है कि आप परसों ऐलान हो रहा हो कि इलेक्शन आ गए और बाबा जी कराएंगे इलेक्शन।
یہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، ہمیں کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور یہ فیصلہ آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بابا جی پورا سال اسی اسمبلی کو دیں۔ باتیں یہ نہیں کچھ کہا جا سکتا، پر یہ چیز جو ہے کہ آپ نے الیکشن ہونا کہ الیکشن ہی واحد حل ہے۔ ہاں الیکشن ہی واحد حل ہے، لیکن الیکشن ایک اہم حل ہوتا ہے، پر مجھے یہاں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ آپس میں جو کلام اور تکلم کی جو کا لیول جو اور اس میں حدت جو آ گئی ہے، آپ ایک طرف چلائیں عمران خان کا اور دوسری طرف ساتھ ساتھ چلائیں مریم نواز شریف کا۔ انہوں نے تو یہ ڈائلاگ اس طرح نہیں ہوتا تھا سیاست میں کبھی، جس لیول پہ یہ لے گئے، وہ بھی تو کر رہی ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے، تو یہ چیز بڑی یہ پریشانی کی ہے بات ہے۔ بابا جی اچھا، اگر آپ نہیں سمجھے، آپ کو تعلیم کرنی آپ کی ضروری نہیں ہے۔ آڈیو کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس وقت عمران خان کی بھی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، شہباز صاحب کی آ رہی ہیں، مریم نواز کی آ رہی ہیں، تو کون ہے جو دونوں پارٹیز کی جو ہے وہ آڈیو لیکس کر رہا ہے اور مختلف ایک وقت سیاسی صورتحال؟ میرا سوال بھی اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس ہی جب سیف نہیں رہا تو پھر کیا سیف رہا ہے؟ دیکھیں، ایک شخصیت ہے پاکستان کی سیاست اور بڑے اونچے مقام پہ، اور وہ شخصیت ہے، ایک ہی ہے میرے خیال میں، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ذرا احتیاط کرنا، میرے پاس اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں۔ ایک ہی شخصیت ہے جس نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے پاس لائبریری ہے۔ اگر لائبریری ہے تو وسائل وہ بھی ہوں گے جن کے ذریعے یہ بنائے جاتے ہیں۔ جس دن ارشد ملک کا ویڈیو کی پریس کانفرنس مسلم لیگ نواز نے کی تھی سارے بیٹھ کے، اسی دن میں نے کہا تھا کہ اگر یہ جینوین ہے تو یہ اسی روز یہ بھاگ کے عدالت جائیں گے، یہ دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ نواز شریف اب ان کا کہہ دیا اگر یہ جینوین ہے ٹیپ تو مسلم لیگ نواز چاہے گی اس کو فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ لے جائیں، سپریم کورٹ لے جائیں اس کو، اور نواز شریف کو رہا کرائیں۔ کوئی نہیں لے کے گئے، وہ ٹیپ بنی چیف جسٹس ثاقب نثار کی۔ میں نے کہا اگر یہ جینوین ہے تو یہ اس کو لے کے فوراً جائیں گے۔ ٹیپ کو صرف بتانا تو نہیں کہ ٹیپ ہے، ٹیپ میں اگر جوڑ ڈالے ہو اور جعلی بنائی ہو جس طرح ثاقب نثار صاحب کی بھی انہوں نے بنائی تھی، اور یہ سما ٹی وی نے فوراً ہی 4 گھنٹے کے اندر وہ ثابت کر دیا، تو ایک شخصیت ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہے، اور ٹیپ ساری اسی جماعت سے متعلق یا اس کے انیشیٹو پر، اس کی تحریک پر نکلتی ہیں۔ وہ ڈان لیکس ہوتا ہے تو اس میں ان کا ہوتا ہے کردار ہوتا ہے، اور اب تو مریم بی بی نے ایک کام بڑا واضح طور پہ کر دیا، بڑا واضح، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں انتقال اقتدار ہو گیا۔
مریم has taken over. کوئی اور اس کے علاوہ محنت بھی اسی نے کی ہے. میں یہ کہتا ہوں محنت بھی اسی نے. اس سیاست کو مسلم لیگ کی نواز کی سیاست کو بڑھا کے بھی اسی نے رکھا, جلسے بھی اسی نے کیے اور کانفرنٹیشن بھی اسی نے لی ہے. اور والد کے لندن چلے جانے کے بعد یہاں تنہا وہ لڑتی رہی ہے, پر اس نے انکل سارے فارغ کر دی. انکل اب کی کوئی وقت نہیں ہے اس پارٹی میں. تو اب یہ زیادہ تر سیاست جو نون لیگ کی ہے وہ زیادہ تر ہے وہ کلوں مریم نواز کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ٹیمپریچر بڑھے گا, کیونکہ ان کے لہجے میں کلام میں بڑی حدت ہے. خاص کر وہ میرا خیال ہے 20 منٹ تقریر کرے تو ساری کی ساری خان پہ ہو سکتی ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ نازک وقت ہے. اس وقت نرم لہجے کی ضرورت ہے, خان کی جانب سے بھی اور مریم کی جانب سے بھی. اس وقت اگر کوئی سیاست قومی لحاظ سے ملکی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے تو وہ بلاول ہے. بلاول کا لہجہ نرم ہے, بلاول اپنے منصب سے کے پورے فرائض ادا کر رہا ہے. اس نے پاکستان کو ریپرزنٹیشن جو کی ہے اس نے عالمی سطح پر وہ بڑی اچھی اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. پانیوں میں بھی وہ گیا ہے. تو میرا خیال ہے لہجہ ذرا بلاول والا اپنا لینا چاہیے ان دونوں کو, اور کوئی پاکستانی کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی اسحاق ڈار آ گیا, اسحاق ڈار آ گیا. وہ اسحاق ڈار جس طرح بھاگا تھا, میں نے وہ اس کو آپ کے ذریعے ہی ایک جگہ میں نے کہا بھی مجھے دل تو کرتا ہے اس کو مبارکباد دینے کو. میرا کولیگ رہا ہے سینٹ میں, پارلیمنٹ میں, پر کاش وہ اس طرح چھپ چھپا کے اور سمگل آؤٹ ہو کے بھاگا نہ ہوتا, اور اس طرح ڈرتا واپس نہ آ رہا ہوتا. اور مفتاح بیچارے کے ساتھ ہمدردی بہت ہے. جی جناب, آپ نے سنا اعتزاز احسن صاحب نے کیا برا کہا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہتھیلی پہ لکھی چیزوں کی طرح یہاں ہے کہ یہ کیسز کبھی بھی ختم نہ ہونے والے اور سزا کے زمرے میں آنے والے کیسز تھے, لیکن انہیں ختم کروا دیا گیا. اور آپ نے سنا یہ بھی کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں کل وزیر اعظم کون ہوگا, گزرے دن میں کیا ہوا کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ بابا جی جتنی دیر تک نہیں چاہتے اتنی دیر تک فیصلے نہیں ہوتے. اور ان کا جن کی طرف اشارہ تھا, جیسے انہوں نے اپنی بات کو دبے لہجے میں کیا, ہم پہ بھی پابندیاں عائد ہیں اور ہم بھی بارہا ان پابندیوں کا سامنا بھی کر چکے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی ذی شعور شہری ہیں, ذی شعور لوگ ہیں, وہ اسے ضرور سمجھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت معاملات سنجیدہ ترین نوعیت کے ہیں, اور عمران خان صاحب 16 اکتوبر کے بعد کسی بھی لمحے, جیسے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا اور بتایا تھا آپ کو, جب یہ شیخ رشید صاحب نے نہیں کہا تھا, ہم نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو 16 اکتوبر سے اگلا ویک ہوگا اس میں عین ممکن ہے, یعنی کہ 16 to 23 اکتوبر 16 سے 23 اکتوبر کے دوران عمران خان صاحب تاریخ کا اعلان کریں گے, یا مارچ
بھی اسی ہفتے ممکن ہے، جس سے اس وقت ملک کے وفاق کو خطرہ ہے اور ملک کی سیاست کو خطرہ ہے۔ خیر، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج امریکہ میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا، جیسے پہلے میں مذمت کرتا رہا جب مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا، جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا، میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اخلاق سے گر کے سیاست کرنا کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ عدم برداشت کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے شروع ہوا تھا، اور میں عمران خان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تمام تر ووٹر سپورٹرز کو یہ تلقین کریں کہ کم از کم اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے، کسی پہ الزام لگانا ہے، تو عدالتیں کھلی ہیں، عدالتوں میں جائیں اور اپنے فیصلے لیں، لیکن کسی کی سرعام سڑکوں پہ تذلیل کسی بھی شخص کا حق نہیں، اور نہ ہی تذلیل کروانے والا شخص کسی بھی وقت اس ایک مائنڈ سٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہر طرح کی باتیں سنیں، الزامات سنیں، گالیاں سنیں، تو یہ معاملہ عدم برداشت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری تمام پی ٹی آئی کے عہدیداران سے، عمران خان صاحب سے، ووٹر سپورٹر سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایک لمٹ تک رہا کریں، اور ہم پہ آپ نے الزام لگانے ہیں تو 100 بسم اللہ لگائیں، ہم بات کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ کا فائنانس منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا آپ کا مطلب جو آپ کا فیڈرل منسٹر کوئی بھی ہو، تو آپ بیسیکلی اس کی تذلیل نہیں، ملک کے ایک عہدیدار کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اہم وی لاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔